औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। 5 अक्टूबर पूरी दुनिया में असातिज़ा के दिन के हवाले से मनाया जाता है और ये ऐसा दिन है जिसमें तकरीबन हर इंसान अपने वो तमाम लोग जो कि टीचर्स के हाथों से निकले हुए हैं, उनके हाथों के पढ़े हुए हैं, वो यकीनन अपने तमाम टीचर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी मेहनतों को याद करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। यानी 5 अक्टूबर का दिन टीचर्स के लिए मुख्तस करने का मतलब ये है कि टीचर्स हमारे पूरे मुआशरे में एक बहुत ही ज़्यादा अहम हैसियत रखते हैं। आप देखते हैं कि डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, पायलट्स का कोई ऐसा दिन नहीं मनाया जाता, लेकिन टीचर्स का दिन मनाया जाता है। जहाँ पर वालिदैन का, माँ का, बाप का दिन मनाया जाएगा, वहाँ पर टीचर्स का भी दिन मनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोफेशन जो है ये कोई आम प्रोफेशन नहीं है, ख़ास प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो कोई आम लोग नहीं होते, बड़े ख़ास लोग होते हैं। लिहाजा उनके लिए एक दिन मुख्तस किया गया पूरी दुनिया में, ताकि उस दिन लोग जो हैं वो अपने उस्ताज़ा को याद करें और उनके लिए दुआ करें और उनको खराज तहसीन पेश करें। हम अगर उस्ताद की बात करते हैं तो उनको हम एक ख़ास हैसियत देते हैं। जिस तरह कि मैंने कहा कि दिन मनाया जाता है तो उनको एक ख़ास हैसियत देगी, एक ख़ास मकाम दिया गया। मैंने आज अपना जो टॉपिक सेलेक्ट किया अपने इस गुफ्तगू के लिए, अपने इस लेक्चर के लिए, उसका ताल्लुक़ भी असातिज़ा के साथ है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करूं जो कि मैंने अपने एक वसी तजर्बे के बाद मैंने महसूस की, मैंने देखी और मैं उसको बड़े वसूख के साथ वो बातें कह सकती हूँ आपके साथ। मेरा वसी तजर्बा जो कि तालीम के मैदान में रहा और मैं क्योंकि बहुत अरसे से तालीम से वाबस्ता रही हूँ और स्टूडेंट्स को क्योंकि पढ़ाती रही हूँ, तो इस वजह से मैंने बहुत गहराई से मुशाहिदा किया अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम असातिज़ा का, अपनी पर्सनैलिटी का, स्टूडेंट्स के रवैयों का, स्टूडेंट्स के जो टीचर्स के साथ जो तवक्कुआत हैं उनका, हर चीज़ का मैंने अच्छी तरह से मुशाहिदा किया और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि टीचर एक कोई आम सी शख्सियत नहीं है, कि उसको एक ख़ास हैसियत भी मिलनी चाहिए और वो ख़ास और ख़ास भी होना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और हम देखते हैं कि पहले प्राइवेट स्कूलों की भरमार थी, फिर कॉलेजेस भी प्राइवेट खुलने लगे, अब यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट खुलने लगी हैं। और मैंने जहाँ तक नोट किया है कि इनमें से बहुत कम ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पर तालीम को तालीम की हैसियत से लोगों तक पहुँचाया जाए, तलबा तक पहुँचाया जाए। ज़्यादातर लोगों ने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इदारे खोल रखे हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनका मकसद है, ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन ज़्यादातर इदारों का मकसद है स्टूडेंट से बड़ी बड़ी फ़ीसें वसूल करना और असातिज़ा को बाज़ औक़ात बहुत अच्छी तनख्वाह देना और बाज़ औक़ात नामुनासिब सी तनख्वाह देना और उनसे काम लेना। तो इस तरह से ये तकरीबन एक तरह से बिज़नेस बन गया है हमारे यहाँ तालीम फैलाने का जो सिलसिला है। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई इंजीनियर जो है वो बग़ैर डिग्री के अपनी इस प्रोफेशन में नहीं आ सकता, ना डॉक्टर बग़ैर डिग्री के इस प्रोफेशन में आ सकता है, ना ही कोई पायलट जो है वो बग़ैर डिग्री के जहाज़ उड़ा सकता है। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें मैं देखती हूँ कि अक्सर लोग जिन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली हुई हैं, उनके पास कोई प्रॉपर डिग्री नहीं होती इस हवाले से कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है इदारे खोलने का, लेकिन उन्होंने इदारे खोल रखे होते हैं और वो इदारे धड़ाधड़ चल भी रहे होते हैं और उसमें बेतहाशा बच्चे जो हैं तालीम हासिल करके जा भी रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये कोई गलत काम है, यकीनन वो अगर कहते हैं कि इल्म की एक बात भी किसी से सीखो तो वो शख्स भी आपका उस्ताद कहलाता है। तो यकीनन इन इदारों में तालीम दी जा रही है तो अपनी तरफ से एक नेक मकसद भी जो है वो अदा किया जा रहा है। लेकिन मैं आज बात करूंगी इदारों के हवाले से नहीं, बल्कि असातिज़ा के हवाले से, कि हमें उस्ताद की सिलेक्शन के वक़्त किन बातों को ज़हन में रखना चाहिए। आप देखें कि उस्ताद हमारे पूरे माशरे में हर प्रोफेशन में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी ना हो तो ना हम बैठ सकें, या ना हम चल सकें, ना हम कोई ज़िंदगी के दूसरे मामूलात कर सकें। तो यकीनन एक उस्ताद रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर एक उस्ताद परफेक्ट होगा तो यकीनन ये मुआशरा भी परफेक्ट होगा। हमारे यहाँ
हमारे मुआशरे में बहुत सी इम्परफेक्शंस जो हमें नज़र आती हैं, बहुत सी कमियां हमें नज़र आती हैं, इसकी एक मेन वजह जो है वो उस्ताद भी हैं कि हमारे उस्ताद भी, अक्सरियत उस्तादों की ऐसी है जो वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो कि उन्हें करना चाहिए। और वो ऐसा किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे? क्योंकि वो हादसाती तौर पर टीचिंग के प्रोफेशन में आ जाते हैं। आप देखते हैं कि जब भी हम बच्चों से कभी पूछें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों की अपनी ख्वाहिश या फिर उनके बड़ों की ख्वाहिश के मुताबिक वो कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, हम आर्मी में जाना चाहते हैं, हम फोर्सेस में जाना चाहते हैं। कभी किसी के मुंह से हम ये नहीं सुनेंगे कि हम टीचर बनना चाहते हैं, या हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या हम लेक्चरर बनना चाहते हैं। ये बहुत कम सुनने में आएगा। ज़्यादातर लोगों की तवज्जो दूसरे प्रोफेशंस की तरफ होती है। और जब ऐसे ही बच्चे जब इन प्रोफेशंस में नहीं आ सकते, तो वो फिर अपना रोज़गार हासिल करने के लिए टीचिंग प्रोफेशन की तरफ रुजू करते हैं। और इसमें ये कि जितने हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, वो कम कम तनख्वाहों पे ऐसे लोगों को भर्ती करते जाते हैं जिनको कहीं और जॉब नहीं मिलती, तो वो फिर उस्ताद बन जाते हैं और उसके बाद आगे वो पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह से बाज़ ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में चले जाते हैं, जब वो देखते हैं कि वो अपना पसंदीदा प्रोफेशन नहीं हासिल कर सके, तो वो फिर किसी गवर्नमेंट उसकी तरफ से टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं और बाकायदा सेलेक्ट होकर वो आते हैं। बहुत से उसमें लोगों के टेस्ट होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, सिलेक्शन के बाद वो आते हैं। हालांकि उनका रुझान किसी और प्रोफेशन की तरफ होता है, लेकिन क्योंकि वो उसमें नहीं जा सकते तो वो फिर टीचिंग प्रोफेशन में चले जाते हैं। कई हमारे लोग इस वजह से भी टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, गवर्नमेंट टीचिंग प्रोफेशन में, कि वो अपनी एज सिक्योर करना चाहते हैं कि हमारी एज सिक्योर हो जाए और उसके बाद फिर जब हमें पसंदीदा प्रोफेशन मिलेगा तो हम उस तरफ चले जाएंगे। यानी हम देखते हैं, मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि हमारे यहाँ 100 या 100 में से 90% टीचर्स जो हैं वो मजबूरन या हादसाती तौर पर टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हो जाते हैं। उनमें से सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जो अपने शौक़ से और मोहब्बत से इस प्रोफेशन में आते हैं। और फिर वही 10% लोग जो हैं वो टीचिंग को सही तरह से, इस प्रोफेशन को निभाते हैं और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स की तालीम और तरबियत का ख्याल रखते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं जो हादसाती तौर पर या मजबूरी के तहत इस प्रोफेशन में आते हैं, उनका मकसद सिर्फ कमाई करना होता है या अपनी एज को सिक्योर करना होता है। बस ये चंद एक मजबूरियाँ लेकर वो इस प्रोफेशन में आते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं इस प्रोफेशन में। इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी को मजबूरन किसी एक प्रोफेशन में या किसी एक काम को करने के लिए कहा जाए तो वो किस हद तक सही तौर पर कर सकेगा। आप अपनी अपनी मिसाल लें सब लोग कि आपको जिस काम में दिलचस्पी नहीं, मैं आपको मजबूरन कहूँ कि आपने वो काम करना है, आप पर ज़बरदस्ती करूँ कि आपने ये काम करना है, तो आप किस तरह से वो काम कर सकते हैं? आप मजबूरन कर तो लोगे, मेरे डर से कर लोगे या किसी वजह से कर लोगे, लेकिन उस काम को आप सही तौर पर नहीं करोगे, आप दिल से नहीं करोगे, क्योंकि आप मजबूरन उस चीज़ को कर रहे हो। इसके बरक्स हर वो काम जो कि आप खुशी से करते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम है, आप बड़े तरीके से करोगे, बड़े एक सिस्टमेटिकली करोगे और उस चीज़ का रिज़ल्ट भी उस काम का आपके सामने बड़ा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से वो तमाम लोग जो हादसाती तौर पर टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि वो किस हद तक अपने इस प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर पाएंगे। यकीनन वो कभी भी इस प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हादसाती तौर पर इसमें आ गए, उनका अपना कोई शौक़ या दिलचस्पी इसमें कभी भी नहीं थी। अब हमें टीचर्स को सिलेक्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें मेरे जहन में आई कि एक टीचर को सबसे पहले खुश मिजाज होना चाहिए। ये सबसे अहम बात है। आप देखेंगे कि हम जब भी अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि परेशानियों में हर वक्त अपनी परेशानियों की दास्तानें सुनाते रहते हैं, हर वक्त अपनी नाकामियों की दास्तानें सुनाते रहते हैं, हर वक्त वो अपनी मायूसियों की दास्तानें सुनाते रहते हैं, तो यकीनन हम उनके साथ बैठ के जितने भी हम खुश मिजाज हों, हम भी अफसरदा हो जाएंगे और हमें भी लगेगा कि वाकई ये बंदा बात तो सही कर रहा है, हकीकत है इसकी बात में, यानी कुदरती वो उसका असर जो है वो हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। एक बहुत खूबसूरत सी हदीस आपके सामने बयान करती जाऊँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठना बिल्कुल इस तरह है जैसे मुश्को अंबर की दुकान में आप चले जाते हो। आप मुश्को अंबर खुद इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसकी खुशबू आपके कपड़ों में रच बस जाती है और आप जब वहाँ से निकलते हो तो उसकी खुशबू आपके कपड़ों में आती है। बुरे लोगों की सोबत बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे आप कोयले के ऐसी भट्टी में चले जाते हो जहाँ कोयला वगैरह जल रहा हो, आप वहाँ पर उस काम में शिरकत नहीं करते, लेकिन उसकी
کالک جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہے اور آپ اس کالک کے ساتھ پھر باہر نکلتے ہو۔ بالکل اسی طرح صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یقیناً بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جہاں پر ایک بچہ والدین کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے، اس کے بعد ایک بچہ ہے، ٹین ایجر لڑکا ہے، نوجوان لڑکا لڑکی ہے، مطلب ایک جس بھی عمر میں وہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، ان کا زیادہ وقت والدین کے ساتھ گزرتا ہے اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے۔ اب اگر آپ کے جس طرح سے میں نے اپنے ایک لیکچر میں بتایا کہ والدین کو کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ رویے رکھنے چاہیے تاکہ ان کی پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ ہو، بالکل اسی طرح سے ایک ٹیچر کی پرسنالٹی کا اثر بھی اپنے اسٹوڈنٹس پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ٹیچر، سب سے پہلی کوالٹی اس میں کہ خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کو خوش مزاج سے مراد یہ کہ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک اس کا جس کو ہم کہتے ہیں اسمائلنگ فیس کے ساتھ وہ کلاس میں انٹر ہو، اسمائلنگ فیس کے ساتھ وہ اپنے جو پڑھانے کے امور ہیں وہ سر انجام دے۔ یقیناً آپ کی کلاس میں ڈفرینٹ قسم کے بچے ہوں گے، ڈفرینٹ قسم کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ادب آداب کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ادب و آداب کی پرواہ نہیں کرتے، ذرا تھوڑے سے شرارتی مزاج کے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان تمام اسٹوڈنٹس کو خوش مزاجی کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، یعنی آپ اگر بہت زیادہ غصے والی طبیعت کے ہوگے اور آپ کے ماتھے پہ ہر وقت تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی تو یقیناً آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے گھبرا جائیں گے اور وہ کبھی بھی آپ سے وہ بات نہیں کر سکیں گے جو کہ ایک طالب علم کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ کرنی چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں۔ تو ایک ٹیچر کا خوش مزاج ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، اور وہ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے دکھائے اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ وہ خود بھی خوشی محسوس کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم عموماً کچھ ایسے لوگوں کے پاس، ایسی پرسنالٹیز کے پاس جانا پسند کرتے ہیں کہ جن کی باتیں ہمیں خوش کر دیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو بات کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم خود ہنس پڑتے ہیں، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنی خوش مزاجی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سامنے جائیں گے تو یقیناً وہ ہمیں خوشی سے ویلکم کہیں گے اور ہم ہماری کلاس کا انتظار کریں گے، وہ ہمارا انتظار کریں گے کہ ہم وہاں پر جائیں اور ان کی کلاس میں ایک خوشیوں کا سامان جو ہے وہ بن جائے۔ پڑھانا اپنی جگہ پر ہے، آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کو لائٹ موڈ میں پڑھائیں، اس کو اتنا زیادہ سیریس ہو کے نہ پڑھائیں کہ بچے اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں، اسٹوڈنٹس اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ آپ نے اس لائٹ موڈ میں ان کو پڑھانا ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے نہ صرف سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر بھی آنا ہے، اور ساتھ یہ کہ ہماری ان باتوں کو ہم نے اپنی پرسنالٹی کا حصہ بھی بنانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھا، اسٹوڈنٹ سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کبھی کسی ٹیچر کے بارے میں ناگواری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی کلاس پسند نہیں، ہمیں ان کی کلاس میں بیٹھنا پسند نہیں۔ تو جب میں پوچھوں کہ وجہ کیا ہے تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں، بس سارا ٹائم ہم جمائیاں لیتے رہتے ہیں اور پھر پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر میں دوسری کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو اپنے سبجیکٹ سے دلچسپی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو بس ٹھوس دیں کلاس میں آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھانے، چاہے اس کو انٹرسٹ ہے یا نہیں۔ ٹیچرز کو سلیکٹ کرتے وقت اس بات کا بھی ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کو جو سبجیکٹ پسند ہو آپ وہ سبجیکٹ ان کو پڑھانے کے لیے دیں۔ اگر ان کو کوئی سبجیکٹ پسند نہیں جس میں وہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ سبجیکٹ میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر آپ زبردستی جب ان کے اوپر وہ سبجیکٹ تھوپتے ہو تو یقیناً وہ کلاس میں اس طرح کا ہی پڑھائیں گے کہ اسٹوڈنٹس کی دلچسپی جو ہے وہ ان کی طرف نہیں آ سکے گی۔ لہٰذا ٹیچر کی پسند کا سبجیکٹ جو ہے وہ یقیناً ان کو ملنا چاہیے تاکہ وہ اس کو بہترین انداز میں پڑھا سکیں، اور اس معاملے میں ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا اظہار کریں اس بات کا کہ یہ سبجیکٹ ہے جو کہ ہم شوق سے پڑھا سکتے ہیں، تو پھر زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمیں یہی سبجیکٹ کیا جائے۔ اس کے بعد ٹیچر کی شخصیت میں ایک سب سے بہترین چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے اس کا بات کر کے اس بات پر قائم رہنا۔
ہمارے ہاں بہت سی ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں جو بات کر کے اس پہ قائم نہیں رہتی. یعنی ایک اسٹوڈنٹ سے ایک وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، اسٹوڈنٹ سے وعدہ کر لیا کہ ہم پڑھائی کے معاملے میں کہ ہم مثال کے طور پر کل ہمارا ٹیسٹ ہے، کل ہم آپ سے ٹیسٹ لیں گے، پرسوں ٹیسٹ لیں گے، یا کوئی ڈیٹ دے دی اس پہ ٹیسٹ لینا ہے آپ کا، یا کوئی اسائنمنٹ کی ڈیٹ دے دی کہ اس ڈیٹ پہ ہم نے اسائنمنٹ لینی ہے آپ سے. جب اس نے ایک بات کر دی ٹیچر نے تو اس پر اس کو قائم رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک بات کر دے کہ میں نے 10 تاریخ کو آپ سب سے اسائنمنٹس لینی ہے، 10 تاریخ کو خود ٹیچر غائب ہے، پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، آج وہ آیا نہیں، آج ایبسنٹ ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسائنمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کام چور بچے ہیں وہ خوش ہو گئے کہ چلو جی آج ہماری اسائنمنٹ تیار نہیں تھی، ہم کل تیار کر لیں گے. اس کے بعد اگلے دن ٹیچر جو ہیں وہ ان سے اسائنمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، یا وہ ٹیچر نہیں ہوتے، یا وہ بھول جاتے ہیں، یا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹیچر کو جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. کسی بھی کام کے لیے جو بات اس نے کی ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے. اگر انہوں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کا وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو کہیں ٹرپ پر لے کر جائیں گے، یا آپ کے لیے چھوٹی سی کوئی پارٹی کا ارینجمنٹ کریں گے، یا ہم ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ آپ کے لیے ایک جنرل ڈسکشن کا رکھ لیتے ہیں، جب اس طرح کی انہوں نے پرومس کر دیا، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر دی، تو پھر وہ اپنی بات سے ہٹیں گے نہیں. اس بات پر پہلے تو سوچ سمجھ کر وعدہ کریں، اور جب بات کر لیں تو پھر اس پر قائم رہیں. یہ ٹیچر کی پرسنالٹی کا ایک مثبت ترین ایک پہلو ہوتا ہے. جو ٹیچرز اپنی بات سے بار بار ہٹ جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے وعدہ کر کے پھر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑیں، فلاں دن کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ ٹیچر کبھی بھی اپنی شخصیت جو ہے مضبوط نہیں اسٹوڈنٹس کے سامنے بنا سکتے، اور اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی پھر ان پر اعتبار نہیں رہتا. یہ ایک تیسری کوالٹی ہے جو کہ ٹیچرز کے اندر موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد جو سب سے مین ایک شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے استاد کا، وہ یہ ہے کہ وہ پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ لالچی نہ ہو. استاد کبھی پیسوں کے معاملے میں زیادہ لالچی نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے گورنمنٹ جاب ہے، پرائیویٹ جاب ہے، یا کوئی سیمی گورنمنٹ جاب ہے، ایک ٹیچر کی جب سلیکشن ہوتی ہے تو اس کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے، یا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنی پے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں لینا، تو آپ ان کو بتا دیں جتنی بھی آپ لینا پسند کرتے ہیں. اگر انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں اور آپ کے لیے کوئی پے مقرر کی ہوئی ہے کہ ایک ٹیچرز کے لیے اتنی سیلری ہے، تو آپ اس پر سیٹسفائی ہوں. اگر آپ سیٹسفائی نہیں اس پہ سیلری سے، تو آپ کو وہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ جب آپ اپنی سیلری سے سیٹسفائی نہیں ہوتے اور آپ مجبوراً وہ جاب کرتے ہو یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی نہیں ابھی میں اس میں جاب میں ہم آ جاتے ہیں، پھر بعد میں ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دیں. آپ یقین کریں کہ جب تک آپ کی تنخواہ نہیں بڑھتی آپ بالکل اپنی پروفیشن سے سنسیئر نہیں ہوتے. آپ اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہو کہ وہ کون سا موقع آئے گا کہ جب ہم ان سے کہیں گے ہائر اتھارٹی سے کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، ہماری مراعات میں اضافہ کیا جائے. لہٰذا جس تنخواہ پر ٹیچر کو مقرر کیا جاتا ہے وہ خوشی سے اس پر آئے. سلیکشن کے ٹائم بھی یہ چیز دیکھی جائے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ کو آپ بتاتے ہو مثال کے طور پر کہ آپ کو اتنی رقم جو ہے وہ سیلری کے طور پر دی جائے گی، اور اگر وہ کہے کہ سر یا میڈم یہ تو تنخواہ بہت کم ہے، اگر آپ اس کو بڑھا دیں، تو آپ اسی وقت اس ٹیچر کو کراس کر دیں اور اس کو تھینک یو کہہ کے گھر بھیج دیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے اپنے بجٹ کے مطابق اس کو پے بتا دی اور وہ اس کے لیے سیٹسفائی نہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کا کام سیٹسفیکشن کے ساتھ نہیں کرے گا. اور آپ اس کو اللہ حافظ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کہیں اور ٹرائی کر لے. اس کے برعکس کوئی ایسا ٹیچر، ایسا کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آتا ہے جس کو آپ سیلری بتاتے ہو کہ آپ کو اتنی سیلری دی جائے گی، اور وہ خوشی سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تھینک یو سر اور تھینک یو میڈم، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس بندے کو پیسوں کا اتنا لالچ نہیں. وہ اس چیز پہ جتنی اس کو بتائے گی اس پہ سیٹسفائی ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ وہ اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دے گا، اور اس کا کام جو ہے وہ یقیناً قابل تعریف بھی ہوگا، اور وہ آپ اس سے مطمئن بھی ہوں گے. یہ ایک بہت پازیٹیو پہلو ہوتا ہے کسی بھی استاد کے لیے کہ جب وہ پیسوں کی لالچ شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے پروفیشن کے ساتھ سنسیئرٹی بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے. کیونکہ میں نے اکثر
ایسے ٹیچرز کے بارے میں سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جو کلاس میں بچوں کو بہت سنسیئرلی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ نہیں پڑھاتے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے بعد میں ان سے ٹیوشن لے لیں، اور وہ گھروں میں پھر ٹیوشن فیس لے کر ان کو پڑھاتے ہیں اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ تو ایسا استاد یقیناً لالچ رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ لالچ ہی کے تحت جو ہے اپنے پروفیشن میں جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ٹیوشن فی نہیں دے سکتے اور ایکسٹرا کوچنگ میں نہیں وہ آ سکتے اپنے ٹیچرز کے پاس پرائیویٹ طور پر، تو وہ پھر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھائی میں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کی نسبت جو کہ پھر اس ٹیچر کے پاس پرائیویٹلی پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام لوگ، ایسے تمام کینڈیڈیٹ جو پیسوں کی لالچ رکھیں، ان کو ٹیچنگ پروفیشن سے بالکل دور رکھا جائے، کیونکہ یہ پھر یہاں پر وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان 4 کوالٹیز کے بعد جو 5ویں کوالٹی ہے ٹیچر کے اندر، ٹیچر کی شخصیت میں جو ہونی چاہیے ضرور، وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت خوبصورت ایک ریلیشن ہونا چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ آپ ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بالکل سہیلیوں اور دوستوں کی طرح رہیں، کیونکہ یہاں پر پھر ادب احترام ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ بالکل اس طرح کا ضرور رویہ رکھیں جس طرح ایک بڑا بہن بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ رکھتا ہے، یا ایک ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں، جہاں پر اولاد یا چھوٹا بہن بھائی اپنے بڑے بہن بھائی کو یا اپنے ماں باپ کو اپنی ہر بات شیئر کر سکتا ہے۔ ایک ایسے والدین جو کہ بڑے خوبصورت تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ان کے ساتھ اولاد اپنی ہر بات شیئر کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین انہیں بڑے اچھے طریقے سے پھر گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اساتذہ کا رویہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر اسٹوڈنٹ اپنی ہر بات اپنے ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ کھل کر اپنی بات شیئر کر سکیں، تاکہ استاد پھر ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے۔ اگر وہ درست ہیں اس معاملے میں تو ان کو انکریج کرے، اگر وہ غلط ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے۔ بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے کہ جو کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو ٹیچرز کو اتنی سپیس بچے کو دینی چاہیے کہ وہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ کھل کے شیئر کر سکے، تاکہ پھر ٹیچر پھر ان کو اس کے مطابق گائیڈنس دے سکے۔ یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ یعنی میں نے اکثر ٹیچرز کو دیکھا کہ یا تو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنے فری ہو جاتے ہیں، اتنے فرینک ہو جاتے ہیں کہ ساری حدیں ختم کر دیتے ہیں، اور ٹیچر اسٹوڈنٹس کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ یہاں پر میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ فرینکنیس میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان کے ساتھ آپ ایک ڈسٹنس بھی رکھیں، چھوٹا سا معمولی سا ڈسٹنس بھی رکھیں کہ جس میں ادب احترام بھی ہو، اور ساتھ میں اتنی فرینکنیس ہو کہ بچہ اپنے مسائل صرف بیان کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی فضول کی گپ شپ میں لگ جائے، اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر سکے۔ اتنا ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یا پھر اتنی سختی ٹیچرز رکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈر کے مارے ان سے نظریں نہیں ملا سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ وہ صحیح بات، یعنی آپ ایک ٹیچر کوسچن پوچھتا ہے، اس بچے کو جواب آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیچر سے اس قدر سہم جاتا ہے کہ وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اور وہ گھبراہٹ میں وہ کچھ کا کچھ بول جاتا ہے، پھر ڈانٹ ڈپٹ کھا کر وہ جب بیٹھ جاتا ہے تو اسے بہت سارا دن افسوس رہتا ہے کہ سوال کا جواب تو مجھے آ رہا تھا صحیح، لیکن میں بول نہیں سکا، یا میں ڈر گیا تھا اس وجہ سے میں بات نہیں کر سکا ٹیچر کے سامنے۔ تو اس قدر دہشت بھی ٹیچرز کی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک مار پٹائی کا سوال ہے تو یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ بعض ٹیچرز بہت زیادہ اسٹوڈنٹس پر سختی کرتے ہیں، ان کی پٹائی بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو عجیب و غریب قسم کی سزائیں دیتے ہیں، جس سے ان بچوں کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے چاہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جب آپ ان کو مارتے ہیں بہت بری طرح سے، آپ ان کی پٹائی کرتے ہیں، تو ان کے اندر کانفیڈنس بہت کم ہو جاتا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ جب آپ ان کے سامنے ایک طریقے سے بات کریں گے، ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ برابر رہے گا، لیکن مار پٹائی کے بعد ان کا کانفیڈنس لیول بہت نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ٹیچرز ان کو مختلف قسم کی پنشمنٹ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، کچھ ایسی سزائیں جن میں ان کی پرسنالٹی بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، جس میں ان کی شخصیت جو ہے وہ دب رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ان کا کانفیڈنس لیول بھی گر رہا ہوتا ہے، تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مار پٹائی کا رویہ کبھی بھی نہ رکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اسکولوں میں 9th 10th
10th کے بچے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لڑکے لڑکیاں بھی مار کھا رہے ہوتے ہیں ٹیچرس سے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس پر ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں، ان کو مار پٹائی کرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ آپ بہت طریقے سے ان بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں، میں کسی وقت صرف اسی ٹاپک پر آپ کو انشاءاللہ لیکچر دوں گی کہ مختلف عمروں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایج کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ان کی جو مختلف عادتیں ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اس پہ باقاعدہ میں ایک لیکچر تیار کروں گی انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت میں صرف یہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو خدا را ان پر نہ ڈنڈے کی پٹائی کریں، ان کے ساتھ نہ ان کو تھپڑ ماریں، نہ ان کو اس طرح کی بال ان کے کھینچے۔ میں نے کئی دفعہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو اس طرح ٹیچر سے مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی تہذیب سے ہٹ کر بات ہے، یا اس طرح کی سزائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ ان بچوں کے لیے بالکل بھی ان کی پرسنالٹی کو خراب کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ٹیچر میں ایک سب سے بہترین کوالٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کو اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، بغیر مار پٹائی کے، بغیر انسلٹ کے، بغیر پنشمنٹ کے وہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ کوالٹیز بھی ٹیچرز کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اب یہ مختلف قسم کی کوالٹیز جب ٹیچرز کے اندر آ جاتی ہیں تو یقیناً وہ ایک بہترین ٹیچر ہوگا۔ اس میں خوش مزاجی ہو، اس میں اپنے کام، اپنے سبجیکٹ جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اس پہ اس کی ماسٹری ہو، اس کو پڑھانے میں دلچسپی ہو اس میں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر پیسوں کا لالچ نہ ہو، اس کے اندر اس کی شخصیت میں ایک یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ وہ مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنے کی کوالٹی جانتا ہو بغیر مار پٹائی کے۔ یہ تمام کوالٹیز جب ایک ٹیچر کے اندر ہوں گی تو یقیناً وہ بہترین ایک ٹیچر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو اس سے ہٹ کے کوالٹی رکھنے والے ٹیچرز کے درمیان سے وقت گزار کے گزرتے ہیں، بد مزاج ٹیچرز، ہر وقت غصہ کرنے والے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت زیادہ فاصلہ رکھ کے ہر وقت روب رکھنے والے ٹیچرز، اپنے سبجیکٹ کے ساتھ جو دلچسپی نہیں رکھتے وہ ٹیچرز، پیسوں کی لالچ رکھنے والے ٹیچر، اس قسم کی تمام کوالٹیز رکھنے والے ٹیچرز کے جب اسٹوڈنٹس بڑے ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے اندر بھی یہ تمام کوالٹیز موجود ہوں گی، بیڈ کوالٹیز موجود ہوں گی، کیونکہ وہ انہی ٹیچرز کے ہاتھوں سے نکل کر جاتے ہیں، ان کی صحبت کا پھر ان پر اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ بری طرح پٹائیاں کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، یہ وہی ٹیچرز ہوتے ہیں جو اپنے بچپن میں بہت زیادہ مار کھا چکے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ وہ ٹیچرز جو بہت زیادہ لالچ کرتے ہیں پیسوں کی، دراصل یہ انہی ٹیچرز کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں بہت زیادہ لالچ کی ہوتی ہے، اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ پیسہ ان کو کسی طرح سے بھی مل جائے۔ پھر وہ ٹیچرز جو کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں، یہ وہی ٹیچرز ہوتے ہیں جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ٹیچرز کے ساتھ بہت ڈسٹنس پہ رہے، یہ وہی چیز آزما رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ لہٰذا جس طرح کے آپ پازیٹیو ٹیچرز ہوگے، یقیناً آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ویسے ہی پازیٹیو ہوں گے۔ میری کوشش ہوتی ہمیشہ ایز اے ٹیچر، میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ میں ان تمام کوالٹیز کو اپنے اندر رکھ کر چلوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج دیکھتی ہوں کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں، جب وہ ٹیچنگ پروفیشن میں آئے تو ان میں بہت سی ایسی کوالٹیز ہیں جو میں دیکھتی ہوں کہ میرے اندر موجود تھیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ مجھ سے انسپائر ہوئے تو یقیناً میری ہی کوالٹیز کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پھر فیوریٹ ٹیچرز بھی کہلاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے بحیثیت ٹیچر کہ آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھیں، کیونکہ استاد کی ایک بہت حیثیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو بھی بات کہتے رہیں وہ شاید اتنی بات نہیں مانتے جتنی استاد کی بات مانتے ہیں، کیونکہ یہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں۔ لہٰذا روح کا تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، خون سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کہ خون تو پھر زندگی ختم ہوتی ہے تو خون کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا اس روحانی رشتے کو مضبوط کیجیے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہترین انداز میں، اور کوشش کیجیے کہ آپ اتنے پازیٹیو رہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی پازیٹیو ہوں، اور آگے ایک پازیٹیو نسل کو آپ معاشرے میں بھیجیں، بجائے اس کے کہ ایک بہت ہی زیادہ بیمار قسم کی نسل جو ہے وہ باہر کی طرف جائے، معاشرے میں جائے۔ تو امید ہے میری ان باتوں کو آپ غور کریں گے، اور اس پہ ضرور آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آیا یہ تمام کوالٹیز آپ میں موجود ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے اپنی نیگیٹو کوالٹی کو پازیٹیو کوالٹی میں کنورٹ کر سکتے ہو۔ میری ان باتوں پہ ضرور غور کیجئے گا، اور مجھے اب اجازت دیجیے، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔